हो रहे हैं उनके ऊपर डिस्कस करना है। तो मेरे साथ मौजूद हों डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब जो कि इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अहम इश्यू है आफ्टर द फॉल ऑफ अमेरिकन फोर्सेस फ्रॉम अफ़गानिस्तान। तो उसके बाद से ये एक बहुत बड़ी जो है मूवमेंट मैं जिसे कहूँगा कि बहुत बड़ा अमल हो रहा है, जो इस वक़्त में रशियन जो फोर्सेस हैं तकरीबन 1,30,000 के करीब जो रशियन ट्रूप्स हैं, वो इस वक़्त यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर हैं। इससे पहले 2014 के अंदर रशिया ने जो ईस्ट क्रीमिया जो क्रीमिया का है, वो विदाउट आई विल से विदाउट एनी फ़ोर्स, ठीक है, वो जैसे भी था वो उन्होंने लिया, अपने साथ एनेक्स किया और अब ये यूक्रेन का जो बाकी हिस्सा है, जो सोचा जा रहा है कि शायद ये भी बगैर किसी फ़ोर्स के, गो के वो फ़ोर्स लेकर आए हुए हैं, उसके बगैर ही शायद रशिया के पास चला जाए। इसके ऊपर जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, बहुत ज़्यादा अपनी तहफ़्फ़ुज़ात शो करवा रहे हैं, जैसे कि यस्टरडे फ्राइडे को जो अमेरिकन चीफ़ हैं, अमेरिकन आर्मी के चीफ़ हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उन्होंने कहा है कि इस किस्म के इक़दामात से बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ होने का ख़दशात हैं और प्रेज़िडेंट जो जो बाइडेन हैं, उन्होंने कहा है कि अगर रशिया बैक डाउन नहीं होता, तो हम उसके ऊपर सीवियर किस्म की जो सैंक्शंस हैं, अपने साथियों के साथ मिलकर लगाएँगे, जो कि रशिया के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होंगे। इसके ऊपर तफ़सील से बात करेंगे डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब से। पहले तो मैं आपको सर खुश-आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हय्यकल्लाह। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। डॉक्टर साहब पहले तो ये थोड़ा-सा पस मंज़र मैंने पेश करने की कोशिश की है, तो अगर आप कुछ और इसके अंदर बता सकते हैं कि आखिर वजह क्या है कि रशिया को लोग जैसे कह रहे हैं ये बैठे-बैठाए क्या हो गया कि वो जनाब फ़ोर्सेस ले आया है, 1 लाख फ़ोर्सेस इधर। कोई ना कोई आखिर उसका पीछे से बिल्डअप तो होता है ना जो इतनी फ़ोर्सेस लेकर आ गए हैं। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा हाज़िल हयातुद दुन्या इल्ला लहवुन लअबुन व इन्नद दारुल आखिरह लहिल हैवानुन लौ कानू यअलमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। और ये दुनिया की ज़िंदगी तो खेल तमाशा है, आखिरत की ज़िंदगी ही असल ज़िंदगी है, काश वो उस हकीकत को जानते। लाखों अरबों हम्दो सना और लाखों करोड़ों अरबों दरूद खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के बाद आपने अपने इंट्रो में ज़ाहिर बड़ा इशारा कर दिया है और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मज़ीद मैं इसमें इज़ाफ़ा करूँ फ़िलहाल। लेकिन ये एक चीज़ जो मैं समझता हूँ और मेरा क़यास भी है और मैंने अपने मुख्तलिफ़ दूसरे प्रोग्राम में इसका ज़िक्र किया है कि दरअसल रशिया, आपको पता है कि आज से कुछ अफ़गानिस्तान में दाखिल होने से पहले, अफ़गानिस्तान में गलती करने से पहले दुनिया की एक सुपर पावर माना जाता था और उसके बाद रशिया ने जब अफ़गानिस्तान में जब वो एक गलती की जिसे वो खुद भी बड़ी फाश गलती कहते हैं, मैं तो उसे फ़ोश गलती भी कहता हूँ। तो उसके बाद जिस तरीके से रशिया टुकड़े हो गया, उसके अंदर से 7 रियासतें निकल आईं, तो उसके यकीनी बात है कि रशिया जो है अपनी उस ताकत को दोबारा समिट करने की कोशिश कर रहा है, जमा करने की कोशिश कर रहा है और दुनिया को बहरहाल ये बताना चाहता है कि मैं अभी भी उसी तरह की आन-बान शान-ओ-लौह एटमी क़ुव्वत हूँ और मैं किसी भी वक़्त जो है मतलब दुनिया का जो है सारा नक्शा जो है पलट सकता हूँ। और अमेरिका जो कि दुनिया की वह सुपर पावर, सोलो सुपर पावर का दावा करता है, रशिया इसको फ़िलहाल कबूल करने को तैयार नहीं है। अब क्योंकि पड़ोस में चीन भी जो है वो अब आपके सामने है, वो भी एक बड़ी क़ुव्वत बन के सामने आ गया है और अमेरिका, अभी ये वही हाल है कि जिस तरह रशिया को शिकस्त हुई थी, उससे भी बदतर शिकस्त जो है अमेरिका को हुई है। लेकिन अमेरिका के टुकड़े क्यों नहीं हो सके? अमेरिका के टुकड़े इसलिए हो सके कि अमेरिका हज़ारों मील दूर बैठा हुआ है। लेकिन ये है कि अमेरिका के टुकड़े होने के इम्कानात भी बढ़ गए हैं, कुछ प्रोग्राम जो ऐसे उसमें हुए हैं। अब आप ये देखिए कि अमेरिका की 52 रियासतों में 6 रियासतें ऐसी हैं जिन्होंने खुल के अमेरिका से ये कह दिया है कि अगर आपने हमारा रेवेन्यू जो हम आपको देते हैं, अगर आपने इस तरह बेमकसद जंगों पे खर्च करना है, तो क्यों ना हम आपसे अलग हो जाएँ और अपने रेवेन्यू को अपने इख्तियारात में ले लें, इसे हम खुद इस्तेमाल करें। और क्यों ना हम ऐसी कानून साज़ी करें कि जिस कानून साज़ी के तहत हमें अपना रेवेन्यू को जंग में झोंकने की बजाय हम अखलाकी कदरों पे, अपनी इंसानियत पे, अमरीकी अवाम के ऊपर से लगाया जाए।
تو بہرحال امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ کس طریقے سے میرے اس کیونکہ رشیا میں رشیا کے ٹکڑے ہوئے امریکہ کے ٹکڑے نہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ خود امریکہ کے بہت سے دانشور یہ بات اب کہہ رہے ہیں کہ اب امریکہ کو ٹکڑے کرنے سے کوئی بچا نہیں سکتا، یہ بچ نہیں سکے گا۔ اس لیے امریکہ فی الحال تو ابھی اس نے روس کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے یوکرین پہ حملہ کیا تو اس پر اس سے کہیں سخت اور تیز تر پابندیاں عائد کر دی جائیں گی، جو ہم نے 2014 میں کرائمیا کو یوکرین سے لڑائی کرنے کے بعد لگائی تھی۔ آپ نے کچھ کا ذکر کیا ہے تو اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ واشنگٹن میں یعنی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وہ امریکہ کے قومی سلامتی کے ایک عہدیدار نے انہوں نے بتایا کہ ہم ان پابندیوں پر عمل درآمد کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں، جن میں 214 میں جو غور نہیں کیا گیا تھا، اب اس کو بھی ہم نے اس میں سامنے لے آئے ہیں، اور ماضی کی جو مرحلہ وار پابندیوں کی بجائے اب ہم شروع ہی سے اوپر کے ہاتھ سے یعنی سختیاں شروع کریں گے اور ان پابندیوں کو اس طرح برقرار رکھیں گے، اور کہ رشیا جو ہے اس کو یعنی اس کو ایک سبق سکھایا جا سکے۔ اس طرح جو امریکہ کے صدر ہیں جو بائیڈن، انہوں نے بھی صحافیوں کو بتایا ہے کہ وہ خود روس کے صدر پوٹن کے خلاف خود پابندیاں عائد کریں گے، اور انہوں نے روس پر حملہ کیا تو اس کے بعد جو ہے میری طرف سے پابندیاں روکنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں اگر آپ کو بتاؤں، اگر وائس آف امریکہ کے جو پیٹسی ودا سوارا اور رکس کے بریڈ میئر کی رپورٹوں کے مطابق دیکھیں تو اس سیکورٹی وزار نے اپنا نام تو صحیح آراز میں رکھنے کی شرط پر بتایا ہے کہ امریکہ ایکسپورٹ کنٹرول نافذ کرنے کی بھی تیاری کر رہا ہے، جس سے روسی معیشت جو ہے ہل کر رہ جائے گی، اور روسی نہیں بلکہ دنیا کی معیشت کو اس کو بہت بڑا اثر پڑے گا۔ ایکسپورٹ ہاں، کنٹرول کیا مطلب کیسے؟ ہی کینٹ ایکسپورٹ اینی تھنگ؟ نہیں وہ راستے میں آئیں گے نا، جو اس کی جو ایکسپورٹ جن ملکوں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے ان کو پابند کیا جائے گا امریکہ، جس طرح ایران پہ پابندیاں لگا دی گئی، اس طرح ان کو پابندی لگائی دی کہ روس کے ساتھ جو ہے اپنے کاروبار کو بند کیا جائے۔ یعنی اب آپ یعنی اس برآمدات میں پابندیوں کو میں تھوڑا سا روکتا ہوں، میں اسی چیز کے اوپر آ رہا تھا کہ کیا پابندیاں دیکھیں، اگر ہم موجودہ افغانستان کے بعد سے جو سچویشن ہے اس کے اوپر دیکھیں، کیونکہ حقیقت میں تو یہی ہے نا کہ افغانستان کے اندر امریکہ نے شکست حاصل کی، اس کے بعد جناب رشیا جو ہے وہ اپنے مسلز دکھا رہا ہے کہ نو، دس از دا ٹائم آئی ہیو ٹو شو مائی مسلز۔ تو جی اس کے ساتھ رشیا نے چائنا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بنا لیے، اور ادھر سے آپ دیکھیں انڈیا کے ساتھ تو جو، کیونکہ وہ انڈیا امریکہ کی اس سلیب میں چلا گیا، تو جی وہ جی پاکستان کے ساتھ بھی اس نے تعلقات اچھے بنا لیے، ادھر سے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، سعودیہ کے ساتھ بھی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان سارے ممالک کو اور ایک خطے کے ممالک کو وہ کنٹرول کرنے کے بعد جو امریکن سینکشنز ہیں وہ اتنی زیادہ اثر کریں گی، جبکہ جب جیسے فرانس اور جرمنی آئی تھیں کہ اس کی انرجی پاورز کے لیے رشیا کے اوپر وہ رشیا کے اوپر انحصار بھی کرتے ہیں، تو اتنا زیادہ اثر تو نہیں پڑے گا ان پابندیوں کا؟ آپ نے بہت خوبصورت اور بڑا ریلیونٹ کوشچن کیا ہے۔ دراصل برآمدات میں پابندیوں کو وسیع تر معنوں میں امریکہ کے قومی سلامتی سے جڑے مفادات کی مد میں یعنی تجارتی پابندیوں کے طور پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا۔ ابھی امریکہ کے جو سیکرٹری خارجہ اینٹونی بلنکن ہے، اس نے بھی یہ کہا کہ یہ سفارشات جو ہے ایک سنجیدہ سفارتی راستہ پیش کر رہی ہیں، اور روس کو اس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یعنی انہوں نے خبردار کیا ہے روس کو کہ امریکہ یوکرین کے دفاع کو تقویت دینے کے لیے برابر توجہ کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ یعنی امریکہ جو ہے اس پر پوری طرح متوجہ ہے، اور اینٹونی بلنکن نے یوکرین میں امریکی شہری پر بھی آپ کو بتا کہ نوٹس دے دیا ہے کہ وہ ملک چھوڑنے پر سنجیدگی سے غور کریں۔ جو امریکن رشیا میں ہیں یا یوکرین میں ہیں، وہ ان کو کہا کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے آپ دونوں ملکوں کو چھوڑ دیں۔ واضح اس سے یعنی واضح ہوتا ہے کہ روس نے، آپ کو پتا ہے اس سے قبل روس نے بھی نیٹو فوجی اتحاد کی توسیع اور اس سے متعلقہ سیکورٹی امور کے بارے میں اپنے خدشات کی ایک تحریری فہرست جاری کر دی تھی اس نے، اور اس فہرست میں یوکرین اور دیگر ممالک کے نیٹو اتحاد میں شامل ہونے کے امکان کو رد کرنے کا مطالبہ بھی شامل تھا۔ اسی سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں، یاد رکھیں آپ کہ حالیہ ہفتوں میں روس یوکرین کی سطح پر بڑی تعداد میں فوجیوں کو تعینات کر رہا ہے اور کر چکا ہے، اور مغربی ممالک اسے ممکنہ حملے کی تیاری کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تاہم روس تو اس کی تردید کر رہا ہے، اور وہ تو کہتا ہے کہ میرا ملک ہے، میں اپنے ملک میں مشقیں کر رہا ہوں، میرا حق ہے میں اپنی مشقیں کروں۔ اور اینٹونی بلنکن نے تو یہ بھی کہا ہے کہ امریکی رد عمل نے اپنے بنیادی اصولوں کو واضح کر دیا ہے، یعنی جس میں یوکرین کی خود مختاری اور نیٹو جیسے سیکورٹی اتحاد کا حصہ بننے کا حق بھی شامل ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر یوکرین کا نیٹو کا ممبر بننا چاہتا ہے تو یہ اس کا بنیادی حق ہے، روس کو کوئی حق نہیں کہ اسے منع کر سکے۔
मगर अब रूस ने तो मेन चीज़ तो यही कही है ना कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बन सकता। अगर ये बनाएँगे तो ये खुली जंग है मेरे साथ। देखिए ना, नेटो का मेंबर बनने के साथ ये होता है कि फिर नेटो की अफ़वाज उसमें आ सकती है। हुँ, उसके नेटो का मेंबर बनने से ये होता है कि फिर तो कोई एक ही कॉल पे नेटो की फौजें जो वहाँ पे आ जाएँगी, फौज तौर पे घर पे आ जाएँगी। इस वक़्त तो वो नेटो का मेंबर अगर नहीं है, तो अभी तो कोई बड़ा एक लंबा प्रोसेस होगा इसमें फौज लाने के लिए। इससे रशिया तो नहीं चाहता कि इन तमाम को अपने घर के दरवाजे के आगे फौज, नेटो फौजों को आगे खड़ा किया जाए। वो यूरोपियन बहुत से मुल्कों ने अपने वेसल जो है, जहाज जो है, वो भेज दिए हैं वहाँ पे, और वो इस समुद्र में यानी मौजूद हैं यूक्रेन की मदद के लिए। और यानी सफारतकारी के मामले पर, यानी अमेरिका ने कहा कि यानी सफारतकारी के यानी मामले पर हमारे मकसद कुछ संजीदगी में कुछ शक नहीं होना चाहिए, यानी धमकी दी है उन्होंने कि हम यूक्रेन के दफा को मजबूत बनाने और रूसी जहाज़ का जवाब तैयार करने के लिए यकसा तवज्जो और ताकत के साथ काम कर रहे हैं। अब बात यह है कि हम किसी भी तरह से तैयार हैं। ये तो अमेरिका ने गाल बात जो है गोल-मोल रखी है, और उसने धमकी के अंदाज में ये बात कह दी है। अब अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा ने ये भी कहा है कि अमेरिका ने इस हफ्ते यूक्रेन के लिए फौजी मदद की 3 खेपें भेजी हैं, जिनमें ज्यूलन मिसाइल है, गोला बारूद और दूसरे आलात शामिल हैं। अब एंटोनी ब्लिंकन ने अमेरिका और उसके 2 यूरोपीय जो इत्तेहादी हैं, उनके दरमियान किसी किस्म के इख्तिलाफात की भी तरदीद की है, क्योंकि पहले पिछले दिनों ये भी आया था कि जी अमेरिका का खुद नेटो के साथ इख्तिलाफ चल रहा है, तो उसने उनकी तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा कि नेटो ने अपनी तजावीज़ का एक सेट तैयार किया है, ताहम इस अमेरिकी दस्तावेज़ को आम नहीं किया जाएगा। और इस तरह दूसरी तरफ नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल जेन स्टोल्टनबर्ग है, उसने कहा है कि भी इत्तेहाद की ये दस्तावेज रूस को भी भेजी गई है। उन्होंने फिर ये भी कहा है कि वो रूस के तहफ़्ज़ात को सुनने के लिए तैयार हैं, जबकि तमाम अक़वाम को अपने सिक्योरिटी इंतज़ामात का इंतख़ाब करने का हक़ हासिल होना चाहिए। यानी वो लास्ट वेडनेसडे को उन्होंने अभी चंद दिन पहले रूस के वज़ीर ख़ारिजा जो सर्गेई लाव्रोव, उन्होंने रूस की सरहदों पर नेटो की जो बढ़ती मौजूदगी के बारे में जब पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि भई मैं स्टोल्टनबर्ग जो है, जो नेटो का जो इंचार्ज है स्टोल्टनबर्ग, वो हकीकत से राब्ता खो चुके हैं। ये सर्गेई लाव्रोव ने रूसी पार्लियामेंट में भी मीडिया को बताया कि आप जानते हैं कि मैंने काफ़ी अर्से पहले ही इनके बयानात पर गौर करना छोड़ दिया था। यानी ये भी एक तंज़ भी है, और उन्हें किसी खातर में नहीं लाया जा रहा है, नेटो को भी मतलब है। अब अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने भी कहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, तो जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि उस रूसी सदर पुतिन के खिलाफ वो इतनी ज़्यादा पाबंदी लगाने पे वो ऐसा गौर करेंगे कि रूस यूक्रेन पे चढ़ाई करने के इस इक़दाम पर दुनिया जो है, दुनिया ना सिर्फ रूस पे बल्कि दुनिया पर भी इंतहाई संगीन नताइज मरतब होंगे। ये तो बाइडेन का अपना बयान है, आपके सामने है। और ये एक ऐसे वक़्त पर सामने आया है जब मुख्तलिफ मग़रबी रहनुमाओं ने मुतअद्दिद बार तंबीह की है कि यूक्रेन पे हमले की सूरत में रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो भारी कीमत क्या है? देखिए ना, इस ऐसा तो मामला कभी नहीं आया था कि इस तरह धमकियाँ दी जाए। और इधर दूसरी तरफ देखा जाए तो रूस का इल्ज़ाम है कि अमेरिका और दीगर मग़रब वाले जो है, वो खुद कशीदगी में इज़ाफ़ा कर रहे हैं, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ किसी भी फ़ौजी कार्रवाई की कोई मनसूबाबंदी की नहीं। वो है तो इस ऐसे तमाम दावों को रूस की तरफ मुस्तरद करते हैं। ताहम यूक्रेन के साथ-साथ पर रूस ने जो 1 लाख के करीब फ़ौजी तैनात कर रखे हैं, वो उसमें मेरा हक़ है, मैंने इसलिए कर रखा है। फिर क्रेमलिन का कहना है, रूस को उसका ये भी कहना है कि वो नेटो को सिक्योरिटी के लिए खतरा तस्वर करते हैं। उसने नेटो से मुतालबा इसलिए नेटो से मुतालबा किया गया है कि नेटो इत्तेहाद मशरिक़ की तरफ मज़ीद ना बढ़े, हमारी तरफ मज़ीद ना आए। यानी हमारा जो पड़ोसी यूक्रेन है, उसकी तरफ भी वो मुँह ना करे। ताहम अमेरिका ने कहा है कि इसमें मसला रूसी जारहियत का है, ना कि नेटो के फैलाव का। अब बाइडेन के बयान से पहले पेंटागन का कहना था कि रूस और यूक्रेन के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बायस तकरीबन 8,500 अमेरिकी फौजियों पर मुश्तमिल दस्ते को हमने हाई अलर्ट पर रख दिया है, ताकि हंगामी बुनियादों पर इनकी तैनाती अमल में लाई जा सके। लेकिन खुद ही यानी इस मंडे को अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ जो वीडियो कॉल पर राब्ता कायम किया था, मैं भी देख रहा था, सुन रहा था कि मग़रबी कुफ़्ते जो है, यूक्रेन के खिलाफ मुमकिन रूसी जहाद के पेश नज़र जो एक मुतफ़िक़ा हिकमत अमली बनाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। और जैसे पेंटागन कह चुका है कि अभी तक तो ये फैसला नहीं किया गया कि या अमेरिकी फ़ौजियों को तैनात किया जाएगा या नहीं। लेकिन पेंटागन के जो प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी, उसने कहा था कि ये अमेरिकी फ़ौजियों की तैनाती सिर्फ़
उसी सूरत होगी अगर नेटो रूसी फौजियों की मौजूदगी के खिलाफ फौरी रद्दमल देने वाली एक्शन फोर्स फाल करने का फैसला करेगा, या अगर कोई दूसरी हंगामी सूरत हाल सामने आती है। ताहम उन्होंने ये भी साथ ही वाज़ेह कर दिया कि अमेरिकी फौजियों का यूक्रेन में तैनाती का फिलहाल कोई मंसूबा नहीं है। ये अमेरिका ने भी खुद कह दिया है कि हम ना रशिया को चाहते हैं वो उसमें करे फौजी तैनात, ना अमेरिका खुद चाहता है। अब कुछ नेटो ममालिक जैसे जो है डेनमार्क है, स्पेन है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, मशरकी यूरोप में दफाई इक़दामात के सिलसिले में जंगी तैयारी और वारशिप जो है वो भेजने की मनसूबबंदी मुकम्मल करके उन्हें रवाना भी कर चुके हैं, वो रवाना भी कर वो जो रवाना हो चुके हैं। अब गुज़श्ता हफ्ते अमेरिका की तरफ से भेजी गई जो तकरीबन 900 टन फौजी इमदाद यूक्रेन पहुंचाई गई है, उसमें अगले महाज पर लड़ने वाले फौजियों के लिए हथियार भी शामिल है। यानी बाइडेन के अलावा इस वीडियो कॉल में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म जो हमारे बोरिस जॉनसन है, फ्रांसीसी सदर भी मैक्रोन भी उसमें थे, जर्मन जर्मन चांसलर ओल्फ शोल्ट्स, इटली के वज़ीर-ए-आज़म मारियो द्राघी और पोलैंड के सदर आंजे दुआदा और नेटो के सरबराह वेंस स्टोल्टनबर्ग भी शामिल थे। ये तमाम यूरोपीय रहनुमा उर्सुला वॉन डेर लेyen और चार्ल्स मिचेल ने भी इसमें हिस्सा लिया था। इन तमाम ने बड़ी यानी संजीदगी के साथ अपने इसका ऐलान किया है कि भाई हम अमेरिका अमेरिका हमारे साथ है, हमारे में कोई आपस में इख्तिलाफ नहीं है और यूक्रेन के मामले में सब मुत्तफिक हैं। फिर बाइडेन ने इस दौरान ये भी कहा था कि मेरे लिए ये बहुत बहुत अच्छी मीटिंग साबित हुई। उन्होंने मतलब बहुत में बड़ा जोर दिया बाइडेन ने, अगर आपने मीडिया में देखा होगा। और बाइडेन ने ये भी कहा कि मैं यूरोपीय जो रहनुमा हैं इन सबसे मुकम्मल इत्तेफाक रखता हूँ, यानी जो वो पॉलिसी बनाएंगे हम अमेरिका जो उनके साथ है। चलें। इस तरह लंदन में जो डाउनिंग स्ट्रीट के तर्जुमान है उन्होंने भी ये कहा था चंद दिन पहले कि भी रहनुमाओं ने तमाम यूरोपीय रहनुमाओं ने बढ़ती रूसी जारहियत को मद्देनजर रखते हुए आलमी इत्तेहाद की अहमियत पर बड़ा इत्तेफाक कर लिया है। और अब हमारा ये मानना है कि रूसी मज़ाहरत की सूरत में तमाम रहनुमा जो है इत्तेहादियों की जानिब से जल्द रद्दमल में मुत्तफिक हो गए हैं, जिसमें रूस के खिलाफ सख्त पाबंदियां भी शामिल होंगी। चलें। अब बोरिस जॉनसन का ये कहना है कि इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक तो रूस यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर फ़ज़ाई कार्रवाइयों का मंसूबा बना रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि भी हमारे इंटेलिजेंस ने वाज़ेह कर दिया है कि 60 रूसी गिरोह यूक्रेन की सरहद पर हैं। कीव पर फ़ज़ाई हमले के मंसूबे को हर कोई देख सकता है। यानी हमें क्रेमलिन और रूस पर वाज़ेह करना होगा कि ये एक तबाहकुन इक़दाम हो सकता है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ सर नवाज़ सर साहब वी हैव टू कि गो ऑन टू द ब्रेक। ये मुझे पता है बड़े तसल्सल से एक चीज़ चल रही थी, मैं उसको रोकना नहीं चाह रहा था, बट वी हैव टू गो टू द ब्रेक। ब्रेक के बाद इसी इसी चीज़ के ऊपर आएँगे कि ये जो आपने बात की है कि ये थ्रेट्स तो बहुत दे रहे हैं। अब वज़ीर ख़ारिजा यूके का हो या अमेरिका का हो, थ्रेट्स तो दे रहे हैं, मगर इनकी बातों से ये बात तो वाज़ेह नज़र आ रही है कि कोई भी अमेरिका या बरतानिया या कोई और भी इत्तेहादी जो मुल्क है, वो यूक्रेन के अंदर अपने फ़ोर्सेस भेजने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने इमदाद तो दे दी, जो आलात हैं, अपने फ़ौजी आलात वगैरह तो भेज दिए, मगर फ़ौजी ट्रूप्स को वहाँ पर भेजने का कोई भी मेरे ख़्याल में इरादा नहीं रखता। इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रिवाइव एफएम 94.2। आई एम योर होस्ट नवाज़ राजा पाकिस्तानी विद योर वीकली प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक। सर, प्रोग्राम में जाने से पहले वो हम बात कर रहे थे कि ये अमेरिका और बरतानिया और जितने भी इसके अलाइज़ हैं, वो थ्रेट तो कर रहे हैं। और जैसे मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि रशिया भी अपने मसल्स शो करवा रहा है, और मैं एक एनालिसिस भी पढ़ रहा था कि मौजूदा जो हालात हैं कि अमेरिका अगर उसने 8,500 अपनी फोर्सेस कहा है कि ट्रूप्स रखे हुए तैयार कि वो यूक्रेन के अंदर उतारते, इसी तरीके से बरतानिया ने तो बिल्कुल कमिट नहीं किया। तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका या बरतानिया इस पोजीशन में है कि अफगानिस्तान से जब हारे हैं और इस बेस पे वहाँ से वो निकले हैं कि हम किसी और जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं, और उसके फ़ौरन बाद वो इस जंग के अंदर अपने आप को डालें? जबकि मेरे ख्याल में जिस तरह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ना अमेरिका के लिए, ना बरतानिया के लिए। इसलिए वो सिर्फ़ बयानात तो दे रहे हैं कि इनके ऊपर सख्त पाबंदियाँ लगाएँगे। मगर अगर हम 2014 का देखें, 2014 में जिस तरह रशिया ने बड़े आराम से वो क्रीमिया को ले लिया था, आप क्या समझ रही हैं कि मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से वो रशिया एक ऐसी टैक्टिक्स खेल रहा है और वो इस टैक्टिक्स में कामयाब हो जाएगा? आइदर तो वो हमला करेंगे या वो किसी न किसी तरीके से यूक्रेन का जो है कंट्रोल वो ले जाएगा, क्योंकि साउथ ऑफ यूक्रेन के अंदर भी तो काफ़ी अरसे से लड़ाई हो रही है 2014 के बाद से। अब बात देखिए, गुज़ारिश ये है राज साहब के
واقعی اب جو دھمکیاں جس نہج پہ دی جا رہی ہیں اور جس پیمانے پہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اب بعید نہیں کہ اس سے پیچھے ہٹا جائے. یعنی کوئی بھی آدمی جو ہے شکست تسلیم کرنے کو تیار، کوئی بھی پارٹی جو ہے شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ کو ایک اور بھی عرض کر دوں کہ امریکہ کے اوپر اور برطانیہ کے اوپر یورپین پہ یہ پہلی دفعہ وقت نہیں آیا، پہلے بھی کئی دفعہ انہوں نے یہ وعدے کیے ہیں. اب کا وقت نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں. میں صرف امریکہ کی طرف تھوڑا اشارہ کر دیتا ہوں کہ امریکہ یعنی پچھلے 50 سالوں میں امریکہ نے 38 ممالک میں جارحیت کی ہے، 38 ممالک میں جارحیت کی ہے، اور کسی ایک ملک کے اندر بھی مجھے فتح یاب ہو کر نکلا، اس طرح رسوا ہو کر نکلا ہے. اور خاص طور پہ جو امریکہ نے افغانستان کے اندر جو رسوائی ملی ہے، اس سے بڑی رسوائی یعنی کسی بھی طاقت کو نہیں ہو سکتی. رشیا جو کہ پڑوس میں تھا، اس کو بھی بہت سی شکست ہوئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یعنی میں نے آپ کو امریکہ کا ریکارڈ بتایا ہے، اور برطانیہ بھی ایک دم چھلا ہے، ساتھ ہے، اسے بھی ساتھ چلنا ہے امریکہ کے ساتھ. لیکن تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو مشرقی یوکرین میں، اس میں 2014 سے روس نواز علیحدگی پسندوں اور یوکرینی فوج کے درمیان تنازعات جاری ہے. تاہم ایک کمزور سی جنگ بندی نافذ ہے، یعنی سرحدیں جو ہے وہ اس میں چل رہی ہیں، مطلب ہے، اور سرحدوں کو جو ہے وہ ان پہ جو ہے روسی فوجوں کے جمع ہونے کے بعد مغربی اور یوکرینی انٹیلیجنس ہے اس کا اندازہ ہے سر کا کہ بھی در اندازی یہ حملہ جو ہے 2022 کے اوائل میں ہو سکتا ہے، یعنی فروری یا مارچ کے شروع میں ہو سکتا ہے. یعنی اس دوران روس نے نیٹو ممالک پر یوکرین کو اسلحے کے ذریعے ابھارنے کا جو الزام ہے جو کہا ہے نا کہ امریکہ خطے میں تناؤ کو فروغ دے رہا ہے. یعنی روس کا جو بنیادی مطالبہ ہے وہ نیٹو میں مشرقی جانب توسیع ہے. یعنی روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابکوف نے جو حالیہ مذاکرات میں جو کہا ہے وہ بڑا لازمی ہے. کہا یقینی بنانا نہایت ضروری ہے کہ یوکرین کبھی بھی نیٹو کا رکن نہ بنے. روسیا نے تو اپنا فیصلہ دے دیا ہے. اب بائیڈن کے ساتھ جو فون کال کے دوران پوٹن نے جو کہا ہے کہ روس پر نئی پابندیاں بہت بڑی غلطی ہوگی، اس نے صاف کہہ دیا. اور دوسرے بائیڈن نے بھی پوٹن کو باور کرایا ہے کہ بھی امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہے یوکرین میں مداخلت کی صورت میں فوری طور پر اپنا شدید رد عمل ظاہر کریں گے. یہ بھی بائیڈن نے کہا ہے. یعنی دونوں، آپ کے سوال کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں نے اپنی جو ہے شدت ہے وہ تو رکے نہیں ہے، وہ ہٹے نہیں ہے. روس کے مطالبے پر ہونے والی یہ کال جو ہے یہ ابھی دونوں کی یہ دوسری ایسی گفتگو ہوئی ہے، مطلب بھائی، اور یہ کال جو ہے 1 گھنٹہ طویل تھی. اب 1 گھنٹہ جو طویل جو کال ہے اس میں حال تو نہیں پوچھا گیا ہوگا، نہ کوئی کسی کا ریٹ پوچھے گئے ہوں گے، مطلب وہ اسی جنگ کے بارے میں باتیں کی ہوں گی. مطلب پھر روس کے ساتھ جو یوکرین کے مشرقی سرحد پر جو کشیدگی کم کرنے کی کوشش ہے، یعنی یوکرین کے حکام کے طرف وہاں 1 لاکھ روسی فوجی تعینات جو کر دیے گئے ہیں، یوکرین کا یہ کہنا ہے، اور انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ بات کہی ہے. مغربی ممالک کو ان حالات پر تشویش ہے. یعنی بائیڈن نے جو یوکرین پر حملے کی صورت میں پوٹن کو ایسی پابندیوں کی دھمکی دی تھی جو انہوں نے پہلے ہی کبھی نہ دیکھی ہوں گی، اس نے یہ دھمکیاں دی ہے کہ اس سے پہلے تمہیں ایسی کبھی نہیں دیکھی ہوگی. پھر روس نے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ وہ یوکرین میں مداخلت کرنے جا رہا ہے. وہ بار بار روس یہ کہہ رہا ہے کہ میں مداخلت نہیں کر رہا، لیکن روس ایسی ایکٹیویٹی ضرور کرنا چاہتا ہے کہ وہ یوکرین کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم نے نیٹو میں شمولیت اختیار کی تو پھر میری طرف سے سخت رد عمل ہوگا. اب روس کا کہنا یہ ہے کہ اس کے فوجی وہاں تو مشقیں کر رہے ہیں، اور روس یعنی وہ اپنے فوجیوں کو اپنی سرزمین پر کہیں بھی تعینات کر سکتا ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں. اس نے اپنی سرحد سے تو کبھی کوئی سپاہی ابھی تک تو باہر نہیں بھیجا، یوکرین کی سرحد کبھی باہر نہیں بھیجا کبھی. آخر راج صاحب یہ سوچیں کہ یہ پیوٹن اور بائیڈن کے درمیان جو 1 گھنٹے سے زیادہ بات ہوئی ہے، 2 دفعہ کال ہو چکی ہے، یہ کیا بات چیت ہوئی؟ ان دونوں کال کے دوران ایک دوسرے کو جو متنبع کیا ہے، یہ روس میں خارجہ پالیسی کے جو بشیر، اس نے رپورٹر کو بتایا کہ پوٹن اس بات چیت سے خوش تھے. ان کا کہنا ہے کہ اس سے مستقبل میں بات چیت کے لیے اچھا پس منظر ملا ہے، ان کو پتا چل گیا ہے کہ ہم کس پوزیشن میں ہیں. اور پھر ایک اور سینئر امریکی اہلکار ہے، اس نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط میں بتایا ہے کہ اس بات چیت کا لہجہ بڑا سخت اور بڑا معنی خیز تھا. یعنی وائٹ ہاؤس کے جو پریس سیکرٹری کے مطابق بائیڈن نے کہا کہ ان مذاکرات میں پیش رفت جو ہے صرف تناؤ میں کمی کے ماحول میں ہو سکتی ہے. یعنی تناؤ میں تھوڑی سی کمی آ جائے، یہ تھوڑا سا یعنی بات چیت میں ہم نے کچھ اچیو کیا ہے. ہاں، اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ گیس کی کمی سے دوچار یورپی یونین کو امریکہ نے اس بحران سے نمٹنے کے لیے اہم مشورہ دے ڈالا ہے.
اب آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ امریکہ یعنی کیسے جنگ پہ تلا ہوا ہے، اس پہ زیادہ غور کریں آپ. یعنی اب یہ دیکھیے انٹرنیشنل میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ نے اب یورپ کو مشورہ دے دیا کھلا کہ ابھی وہ گیس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے روس کی بجائے قطر سے خریداری کرنا شروع کر دیں. یعنی بلومبرگ نے نامعلوم ذرائع کے حوالے سے جو بتایا ہے کہ بھئی امریکی انتظامیہ جو ہے قطر کی مائع گیس جو ہے LNG اس کی یورپ کو محفوظ ترسیل کے لیے مطلب ہے ہم کچھ امریکہ جو ہے اس کی گارنٹی دے گا. اور اس حوالے سے منصوبے پر بات چیت ابھی جاری بھی ہو گئی ہے. اور ایسی خبریں پہلے بھی سامنے آئی ہیں. ہم تاہم جو تازہ رپورٹ یوکرین کے معاملے پر روس اور امریکہ میں جاری کشیدگی کے درمیان سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بائیڈن نے یورپ کو قطر سے گیس فراہمی کے لیے امیر قطر کو وائٹ ہاؤس میں انوائٹ بھی کر لیا ہے تاکہ باضابطہ طور پہ معاملات جو ہے طے پا سکیں. یعنی یہ جنگ کے آثار نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ جنگی پیشبندی تو کی جا رہی ہے ساری. پھر چند ماہ قبل جو روس کے ترجمان جو دمتری پیسکوف تھے انہوں نے میڈیا کو بتایا تھا کہ بیلاروس کے راستے یورپ کو گیس کی ترسیل کے بارے میں روسی جو صدر ہیں پیوٹن ان کے الفاظ کا یہ مطلب نہیں کہ ماسکو نارڈ اسٹریم 2 کے شروع ہونے کے بعد بیلاروس کے ذریعے گیس سپلائی ہم کم کر سکتے ہیں، ایسی بات ہم نے نہیں کی، نہ دھمکی دی ہے ہم نے. ہاں اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو پوٹن نے امید ظاہر کی تھی کہ میکسیکو یورپی یونین کے ممالک کو روسی گیس کی ترسیل کو منقطع نہیں کرے گا. یہ تو کہہ دیا تھا پوٹن نے، سارا عالمی میڈیا پہ آ بھی چکا ہے. اب بیلاروس کی جانب سے ایک طرفہ طور پہ یورپ کو روسی گیس کی فراہمی میں رکاوٹ سے نہ صرف یورپی توانائی کے شعبے کو نقصان پہنچے گا بلکہ اس سے بیلاروس کے ایک ٹرانزٹ ملک کے طور پر روس کے ساتھ تعلقات پر بھی منفی اثر پڑے گا. اب یہ یہاں بات رکھنی ضروری ہے کہ 3 دن قبل بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو ہے اس نے اعلان کیا تھا کہ بھی اگر یورپی یونین نے اس کے ملک پر پابندیاں عائد کی تو پھر وہ یورپ کی گیس کی ترسیل کو مکمل طور پر منقطع کر دیں گے. انہوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ ہم ایسی پابندیوں کو روس سے مختلف اشیاء کے ایکسپورٹ کو روکنے کے لیے استعمال میں لاتے ہیں. اگر آپ امریکہ میں قائم سافٹ ویئر ٹیکنالوجی کی عالمی سطح پر غلبے کو دیکھیں تو ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ ایکسپورٹ کنٹرول کے لیے جو آپشن دیکھ رہے ہیں وہ پوٹن کی طرف سے اپنی معیشت کو سرحد پر استوار کرنے کے دفاعی مقاصد کو بری طرح نقصان پہنچائیں گے اور یہ پابندیاں ان شعبوں کو تباہ کر دیں گی جو ان کے لیے بہت اہم ہے. یہ مصنوعی ذہانت کا شعبہ ہو، کوانٹم کمپیوٹنگ کا ہو، دفاع ہو، ایروسپیس ہو یا اس طرح کے جو دیگر عام شعبے ہوں، وائس آف امریکہ کے لیے تو راب گارور کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس نے اب اس بارے میں اشارے دینے تو شروع کر دیے ہیں کہ بھئی یوکرین پر حملے کی صورت میں امریکہ روس پر کس نوعیت کی پابندیاں عائد کر سکتا ہے. اب یہ تو مصدقہ میڈیا رپورٹس کے مطابق بائیڈن انتظامیہ نے تو امریکہ میں بننے والے اعلیٰ ٹیکنالوجی سے مصنوعات اور پرزوں کی روس کے لیے فروخت پر پابندی کی تیاری پر کام تو شروع کر دیا گیا ہے. یہ کیا ہے پھر؟ یہ اقدام اسی نوعیت کا ہے نا جیسے ٹرمپ انتظامیہ نے آپ کو یاد ہوگا مگر آپ 2020 سمجھتے ہیں کہ رشیا بیک ڈاؤن ہو جائے گا، پیچھے ہو جائے گا؟ میں آپ کو ایک مثال مجھے آپ کو دے دوں تو اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں اور آپ کا ایک اور سوال بھی باقی ہے اس میں آ رہا ہوں. میں دراصل اس کی تمہید بات لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کو کہ وہ سمجھ سکے اس کی بیک گراؤنڈ کو. آپ کو یاد ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے 2020 میں چین کی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہوائی کے خلاف جو قدم اٹھائے تھے. اس اقدام کے تحت فروخت کنندگان کو موبائل ٹیلی فون بنانے جو استعمال ہونے جو سیمی کنڈکٹرز کی فراہمی سے روک دیا گیا تھا اور اس پابندی کے ہوائی کمپنی پر بہت تباہ اثرات مرتب ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے کہ $152 بلین کا اس نقصان ہو گیا تھا اور سمارٹ فون بنانے والے دنیا میں بڑا نام رکھنے والی یہ کمپنی جو ہے اس پابندی کے فوراً بعد دنیا میں 10ویں نمبر پر آ چکی، جو 1 نمبر پہ چلی گئی تھی اس پابندی کے بعد 10ویں نمبر پہ آ چکی ہے. ابھی تک وہ سروائیو کر رہے ہیں. اور روس کی جانب سے یوکرین سے کرائمیا کو الگ کرنے کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کم شدت کی پابندیاں عائد کی تھی جو آخر میں زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوئی جیسا آپ نے شروع میں اس کو ذکر کیا تھا. پھر آپ نے کہا کہ جی فوج جو ہے وہ کیسے بھیجنے کے پروگرام نہیں ہے ان کا. وارشپس تو رشیا نے بھیج دی ہے. پھر اب جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر فوج کو نہیں بھیجا جائے گا تو پھر ہوائی یعنی فضائی جنگی شروع ہوں گے، میزائل جنگ شروع ہوگی اور فضائی جب میزائل کی جنگ شروع تو میزائل کے لیے تو فوج کی ضرورت نہیں ہوتی. میزائل کے آج کل تو میزائلوں کے لیے فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا، آپ یہ خود بھی جانتے ہیں. اب آپ یہ ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو علاقہ ہے نا یہ بدستور ابھی تک روس کے کنٹرول میں ہی رہا ہے اور رہے گا. امریکہ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ دنیا میں توانائی پیدا کرنے والے دیگر ممالک کے ساتھ بھی کام کر رہا ہے تاکہ روس اگر مغربی اتحادی ممالک کو قدرتی گیس کی سپلائی بند کرے تو
ان والوں کو ایندھن فراہم کیا جا سکے تاکہ یہ جو یورپی ہیں یہ ان پہ کوئی معیشت میں ان کو نقصان نہ ہو سکے۔ اب روس پہ جو ممکنہ پابندی کا خاکہ ایسے وقت میں جو سامنے آیا ہے، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، کہ جب صدر جو بائیڈن اور یورپی اتحادی رہنما نے روس کی طرف سے کسی ممکنہ جہاز کے رد عمل پر تفصیل سے ویڈیو لنک پر گفتگو کر لی ہے، اور امریکی صدر نے اس ورچوئل ملاقات کو بہت اچھا بھی قرار دے دیا ہے، اسی اسنا میں روس نے امریکی فوجیوں کے 8,500 فوجیوں کی یورپ میں تعیناتی کے لیے انہیں الرٹ پر رکھنے سے جیسے اقدامات کو بھی انتہائی تشویش کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ جنگ نہیں کر رہے، روس کو دھمکیاں نہیں دے رہے، تو بھائی یہ 8,000 جو فوجی آپ نے الرٹ کر دیے کس لیے ہیں؟ ابھی اوروں نے تو اعلان نہیں کیا، لیکن اوروں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ شپ بھیج کے بس چپ کر جائیں گے؟ تو کوئی کام یعنی جائیں بھی وہ روس کے پاس جائیں جہاں رشیا کے بالکل سامنے وہ ہوں اس کے بل سے، اور وہ ایٹمی قوت بھی ہو رشیا، اور اس کے لیے جہازوں کو تباہ کرنا برباد کرنا کو ناممکن تھوڑا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ لازمی بات ہے کہ وہ اس میں پھر ایک ایٹمی وار شروع ہونے کا خدشہ ہے، اور روس تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس ایٹمی جنگ میں امریکہ جو ہے اس کشیدگی میں اضافہ کر رہا ہے۔ جو یوکرین سرحد کے نزدیک روس جو ہے یوکرین کے درمیان جو پائی جا رہی ہے، اس میں یہ اضافہ امریکہ اضافہ کر رہا ہے، یورپ اضافہ کر رہا ہے۔ اب امریکہ کے وزیر دفاع جو لائٹ آسٹن ہے، اس نے 8,500 امریکی فوجیوں کو ہائی الرٹ کر دیا تھا تاکہ انہیں یوکرین پر روسی حملے کی صورت میں نیٹو کی طرف سے جواب دینے والی فورسز میں شامل ہونے کے لیے مشرقی یورپ بھجوا دیا جائے۔ اور روس کے حملے کا جواب، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی روس کے حملے کے جواب کا تعین جو ہے نیٹو کرے گا۔ یہ وہ خدشے کا جواب دیا انہوں نے کہ جی نیٹو اور امریکہ کے اندر جو ہے آپس میں بن نہیں رہی، آپس میں اختلاف ہے، اس کا انہوں نے یہ جواب دے دیا کہ ہم تو سارا، امریکہ نے کہا کہ ہم اپنی ساری توانائی جو ہے وہ نیٹو کے انڈر کر دیں گے، نیٹو جو ہے وہ اس کا تعین کرے گا۔ اور یہی آپ یہ دیکھیں، ہمارے جو برطانیہ کے وزیر بورس جانسن کے دفتر نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے کہ جو صدر بائیڈن کے موقف کی بڑی تائید، کھل کے تائید کرتے ہیں وہ۔ اس بیان میں انہوں نے کہا ہے نا کہ بھی اس ملاقات میں رہنماؤں نے روس کی طرف سے بڑھتی ہوئی مخاصمت کے ماحول میں بین الاقوامی اتحاد پر اتفاق کر لیا ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے تو گزشتہ روز 8,500 امریکی فوجیوں کو لائی کر دیا تھا تاکہ انہیں یوکرین پر روس کے حملے کی صورت میں نیٹو کی جانب سے جواب دینے فورس میں شامل ہونے کے لیے مشرقی یورپ بھجوایا جا سکے۔ لیکن 2 دن پہلے ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکہ کے جو قومی مشیر سلامتی کے نائب مشیر جوناتھن فائزر نے کہا ہے کہ یوکرین پر روس کے حملے کی صورت میں جوابی کارروائی سے متعلق تمام فیصلے نیٹو اتحاد ہی کرے گا کہ فورسز کہاں تعینات ہوں گی، کیسے ہوں گی، کہاں لڑنا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، اس کا فیصلہ نیٹو اتحاد ہی کرے گا۔ تاہم انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ نیٹو جب بھی کوئی فیصلہ کرے گا اس پر عمل درآمد کے لیے امریکہ فوری طور پر تیار ہوگا، فوری تیار ہوگا، یعنی جبکہ جو بائیڈن نے امریکی فوجیوں کو یوکرین بھجانے کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ ایک یو ٹرن آیا ہے کہ ادھر تو پوری طرح تیاری کر دی گئی، اعلان بھی ہو گیا، پینٹاگون نے اعلان کر دیا، وزیر دفاع نے اعلان کر دیا، سب نے اعلان کر دیا، لیکن صدر بائیڈن نے 2 دن پہلے فوراً یہ کہہ دیا کہ بھی فوجیوں کو یوکرین بھجانے کے امکان کو میں مسترد کرتا ہوں۔ وہ صدر ہیں، سپریم کمانڈر ہیں۔ تاہم یہ کہا ہے کہ اگر روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو ماسکو کو فوری طور پر سخت اقتصادی پابندیاں میں اس پہ عائد کروں گا۔ یعنی فوجی پابندی بجائے وہ اقتصادی پابندی پہ آ گئے۔ جو آپ نے کہا تھا کہ رشیا مسئلہ دکھا رہا ہے، تو جو رشیا نے کہا تھا کہ میں خوش ہوں اس ملاقات کرنے کے بعد، یہ میرے خیال ان کی خوشی کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ جو فوجی طاقت کی دھمکی دی تھی اس پہ امریکہ نے یعنی بیک اپ کیا ہے اور اس پہ اقتصادی پابندی کی بات کی ہے۔ اب دوسری طرف یوکرین کے رہنما نے اپنی قوم کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھی پڑوسی ملک روس کی جانب سے فوری حملے کے خدشات نہیں ہیں، کیونکہ وہ جو 1.5 لاکھ فوج روس کی آ گئی ہے تو یوکرین کے جو لوگ ہیں وہ بڑے خوفزدہ ہو چکے ہیں، مطلب جاننا شروع ہو جائے۔ لیکن یوکرین کے صدر نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ حملے کے خطرات ہیں تو حقیقی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہم جنگ کی طرف جائیں گے۔ انہوں نے امریکہ کی جانب سے فوجی ساز سامان وصول کرنے کے لیے یعنی اس کا شکریہ بھی ادا کیا ہے اور کہا کہ ہم آئندہ بھی تیار رہیں گے، اور ہم چاہتے ہیں ہم اپنے ملک دفاع کے لیے یعنی اپنے ملک دفاع کو مستحکم کرنے کے لیے ہم ہر کسی سے اسلحہ لیں گے، امریکہ سے بھی لیں گے، یورپ سے بھی لیں گے۔ اور روس نے اپنے 2 ٹوک پیغام میں کہہ دیا ہے کہ وہ یوکرین کے معاملے پر لچک بالکل نہیں دکھائے گا۔ تفصیلات یعنی روس نے کہا ہے کہ امریکہ کے دور میں آ کے یوکرین تنازع اور یورپی کا حصہ بننے سے مطلب کوئی رائٹ نہیں برتے۔ اس نے کہا بلکہ جو بھی اسٹیٹس اس کے ٹوٹنے کے بعد اس سے الگ ہوئی ہیں ان کے معاملے میں وہ بالکل کمپرومائز نہیں کرے گا۔ کوئی ایک اسٹیٹ بھی اگر نیٹو کے اندر گئی تو اس کا جواب بڑا سختی سے دے گا۔ چلیں سر، وی ہیو ٹو گو آن ٹو دی بریک، اور بریک کے بعد تھوڑا سا پاکستان کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے، اور ساتھ کے ساتھ وہ رشیا کے ریلیٹڈ جو ایک ویڈیو آج
شیئر کی گئی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ رشین جو پریزیڈنٹ ہیں ولادیمیر پوٹن، اس نے کیسے جاپنیز ڈیلیگیشن کو ریسیو کیا اپنے کتے کے ساتھ، تو اس کی بھی تھوڑی سی سٹوری بتائیں گے. ٹل دین سر، السلام علیکم. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ریوائو ایف 94.0. آئی ایم یور ہوسٹ نواز راجہ، پاکستانی ویجر ویکلی پروگرام، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ رشیا کی جو اس وقت فوجوں کی موومنٹ ہے یوکرائن کی طرف، اس کی صورتحال کے اوپر. اس کے ساتھ ایک میڈیا کے اندر ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں رشین پریزیڈنٹ جو ولادیمیر پوٹن ہے وہ بڑی جارحانہ انداز میں جاپنیز ڈیلیگیشن ہے ان کے ساتھ مل رہے ہیں. یہ زندگی میں پہلی بار میں نے دیکھا کہ کوئی ڈیلیگیشن کسی ملک کا آیا ہو صدر سے ملنے کے لیے، اور صدر اپنا کتا لے کر آیا اور اس کو وہ فوڈ کھلا رہا اور دکھا رہا کہ فوڈ کیسے دے رہا، اور کمرے کے اندر کتا بھونک بھی رہا ہے. اٹس ویری اسٹرینج. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے سر؟ بہرحال یہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑی خبر بن چکی ہے، لیکن اس میں یہ دیکھیے کہ میں آپ کو پیوٹن کی باڈی لینگویج بھی اور جاپنیز ڈیلیگیشن کی بھی باڈی لینگویج جو ہے وہ سب چیزیں بتا رہی ہیں. یعنی رشیا نے، پیوٹن نے جاپنیز کو یہ بتایا ہے کہ پالتو کتے جو ہیں کس طرح اپنے مالک کھانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور جس طرح مالک انہیں کھلاتا ہے تو مالک کے کہنا کس طرح مانتے ہیں. اور اس نے جاپنیز ڈیلیگیشن کو بتایا ہے کہ تم امریکن کے جو ڈاگ ہو، اور جس طرح امریکن تمہیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، تم اس کی باتیں مان رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس نے باقاعدہ طور پہ یہ بھی کہہ دیا ہے اس ڈیلیگیشن کو. ایک تو یہ واقعی تمام دنیا میں اس کو بڑی حیرت سے بھی دیکھا گیا ہے، اور اس سے بڑا سخت انتباہ بھی کیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں جاپان معاشی طور پہ دنیا کے بڑے ملکوں میں اس کا ایک شمار ہوتا ہے، جو کہ تقریباً آدھی دنیا سے زیادہ ملکوں کو وہ مدد کر رہا ہے. اور معاشی لحاظ سے جاپان جو ہے وہ چین سے کسی حد تک اب تک کم نہیں ہے، پیچھے نہیں ہے ابھی تک، مقابلے پہ ٹسل چل رہی ان سب کی. اور اس کو آپ دیکھ لیں کہ روس نے اس یوکرین کے معاملے میں کیسا سخت انتباہ کیا ہے، اور اس فلم کو پھر باقاعدہ چلایا بھی گیا ہے، ساری دنیا میں چلایا گیا ہے، اور اسی باڈی لینگویج میں بہت سے پیغام دیے جاتے ہیں. اور آپ وہاں پہ جو ڈیلیگیشن کو جو بتائی گئی ہیں ان کو یہ بات بالکل واضح کر دیا ہے کہ روس کی جو بھی شرائط پہلے تھی وہ نہیں بدلیں گی. اور صاف کہہ دیا کہ جو ہماری روس نے کہا کہ جو ہماری شرطیں ہیں یوکرین کے بارے میں ہم وہیں پہ رہیں گے. اور پھر وہ جو نائب وزیر خارجہ اس نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی یونین اور نیٹو کی جانب سے امریکہ کو ہدایات آ رہی ہیں جو کہ مایوس کن ہے. یعنی مذاکرات سے متعلق وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ابھی کے حالات ہی بتا رہے ہیں کہ مذاکرات حوصلہ افزا نہ ہوں، اور نہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایک میٹنگ کے بعد ہی اختتام پذیر ہو جائے. یعنی جاپنیز کو تو اس لیے بھیجا گیا تھا نا کہ وہ تاکہ وہ اس میں جا کے کچھ کام راستہ نکالنے، دیکھے رشیا کس موڈ میں ہے، رشیا کس موڈ میں چلنا چاہتا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے مطلب. لیکن پیوٹن نے جو رشیا کو پیغام دے کے بھیجا ہے واپس، وہ آپ کے سامنے ہے. یعنی رشیا نے، آپ جس طرح نے شروع میں کہا تھا کہ اپنے مسل شو کرتی ہیں، اس نے کہا کہ یہ کسی صورت میں نہیں ہو سکے گا. اب آپ کو میں بہت پرانی بات یاد کراؤں، جب رشیا اور اس بارے میں کینیڈی، امریکہ کے جان ایف کینیڈی امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے، اور رشیا میں خورشیف تھے وزیر اعظم، اور کوسیجن وغیرہ یہ لوگ حضرات تھے. تو آپ کو یاد ہوگا وہاں بھی ایک دفعہ جنگ کا معاملہ شروع ہو گیا تھا، اور یہ دونوں اپنی میزائل انہوں نے رخصتی کر لیے تھے، اور ودن 24 آور جو تھا وہ سارے کے سارے اپنے جہاز واپس لے گئے، میزائل وہ دونوں ملکوں میں واپس کر لیے. ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ تو ساری دنیا کو تباہ کرنے کا 5 منٹ کی گیم ہے، 5 منٹ سے زیادہ کی گیم ہے ہی نہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر یعنی اب آپ یہ دونوں طاقتیں اگر آمنے سامنے آتی ہیں، اور رشیا بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میرا یوکرین کے اوپر کوئی پروگرام نہیں ہے، میں یوکرین پہ حملہ کرنے والا نہیں ہوں میں. اب وہ یوکرین کو بھی یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ اگر تم نے کچھ کیا یا نیٹو میں جانے کی کوشش کی، یا جو اس کے جو باقی دوسرے جو مالک اس سے لگ ہوئے ان کو بھی ساتھ ساتھ پیغام جا رہا ہے کہ اگر تم نے جانے کی کوشش کی تو رشیا ایسے ٹھنڈے پیٹ برداشت نہیں کرے گا. اور گویا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے امریکہ کو اپنے گھر میں آپ ایک فوقیت دے دیں، امریکہ کی ایک ہیجمنی بن جائے وہاں پہ بدلتا ہے، تو یہ تو روس کبھی بھی قبول نہیں کرے گا. یہ آپ بھی سمجھتے ہیں. اگر افغانستان کے اندر رشیا کے قدم اکھڑ گئے، امریکہ کے قدم اکھڑ گئے ہیں، اور رشیا بھی قدم اکھڑ گئے ہیں مطلب ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ اب یہ جو جیسے آپ نے کہا نا کہ فوجیں تو نہیں یہ بھیجیں گے، لیکن جو شپ میں آدمی گئے تو وہ فوجی ہی تو ہیں، اور کیا ہے واجی تو، اور کیا ہے وہ. چلیں ٹھیک ہے. اس کے اوپر کافی لمبی بات ہوگی، تھوڑا سا پاکستان کے اوپر آئیں گے، پاکستان کے حالات کے اوپر
کہ پاکستان کے حالات بھی دن بدن سختی ہوتے جا رہے ہیں. اس کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی امید ہے، نظر آ رہی ہے کہ کوئی بہتر ہوں گے، یا یہ جو شور مچایا جا رہا ہے کہ شاید مارچ کے اندر یا فروری کے اینڈ کے اندر گورنمنٹ کی تبدیل ہونے کی چانسز، اب کیا سمجھتے ہیں یہ کیا بنے گا پاکستان کا؟ اب یہ آپ پروگرام کے حصہ تو نہیں تھا، مگر میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں اس وقت. نہیں آپ نے اس یہ اپنے سوال جو ہے پورے پروگرام کا کیا ہے، یہ پورے پروگرام کا ایک سوال ہے. بہرحال یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیے نا کہ جب بھی ہوتا کیا ہے کہ جب حکومتیں اپنے بہت سے پروگرام میں ناکام ہو جاتی ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر مہنگائی نے جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے، اور اسی مہنگائی کی وجہ جو ہے ابھی جو ریسنٹلی جو آپ کو پتا آج سے 2 مہینے پہلے ہمارے جو ابھی وزیر خارجہ ہیں سوری جو وزیر خزانہ ہیں شوکت ترین، اس وقت یہ مشیر خزانہ تھے، اور وہ اس کے ساتھ حماد بھی جو تھے، تینوں چاروں وزراء جو تھے وہ امریکہ گئے ہوئے تھے. انہوں نے IMF کے بڑے پاؤں پکڑے شرطیں نرم کرانے کے لیے، لیکن وہ نہیں مانے. انہوں نے اپنی شرطیں صاف رکھ دی ان کے سامنے، اور $1 ارب کی قسط کے اجراء کے لیے اب آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے باقاعدہ اپنی ساری شرطیں منوائی، اور اسٹیٹ بینک کو جو آزادی دلوائی ہے. اور اب یہ دیکھیں یہ کن لوگوں کو آزادی دلانے لگے ہیں. اسٹیٹ بینک کا کل وہ بل بھی پاس ہو گیا. ہاں پاس ہو گیا نا. وہ باقر رضا جو ہے اس سے پہلے 2 ملکوں کا بیڑا غرق کر کے آ چکے ہیں بڑی کامیابی کے ساتھ. بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے 2 ملکوں کا بیڑا غرق کیا. IMF کا بھی وہ ملازم ہے، ہمارے اسٹیٹ بینک کے بھی گورنر ہے. ہمارے پاکستان میں قانون یہ ہے جی جو اس کے بعد ڈیول نیشنلٹی ہو وہ پاکستان میں کسی عہدے پہ کام نہیں کر سکتا. باقر رضا کے بارے میں کیوں آنکھیں بند ہیں؟ پھر باقر رضا کی جو پالیسی ہے اس کو ملک سے آزاد کرنے کی، مطلب یعنی اب آپ یہ ہے کہ وزیر بینک پاکستان کا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پیسے دینے کے لیے IMF سے پوچھے گا بھی پاکستانی حکومت کو پیسے دیا جائے نہ دیا جائے اسٹیٹ بینک. اور IMF کے بھی اس بندے سے جو اس وقت انڈین ڈائریکٹر ہے جو اچھا ڈائریکٹلی اس کو دیکھے گا. اچھا پھر آپ یہ بھی دیکھیے، ہاں یہ بھی ہے، وہ خاتون ہے انڈین ہاں جو جی، مطلب خاتون. اس سارے معاملے کو دیکھے گی، مطلب یہ ساری چیزیں آپ دراصل اب آپ یہ دیکھیے. میں اگر آپ کو یاد ہو، آپ کے ساتھ پروگرام بھی ہوئے ہیں، بے شمار کالم آرٹیکل بھی لکھے گئے ہیں کہ آپ کے اوپر پچھلے 2 سال سے پچھلے 2.5 سال سے جو پابندیاں AFT کے نام سے لگائی گئی ہیں، وہی سے آپ کو یعنی بند کیا جا رہا ہے، آپ کو اسیر کیا گیا ہے. آپ کو یہ بند کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، اس کو بند کر دیں، اس کو بند کر دیں، وہ سارے کام کروا لیے. اب ان کا مقصد کیا ہے؟ 2 ان کے بڑے ٹاپ مقصد ہیں. مطلب انہوں نے کہا کہ بھی پاکستان کو چین کے ساتھ دور کیا جائے. دوسرا، پاکستان کی جو ایٹمی توانائی ہے اس کو کیسے کیپ کیا جائے. اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی ساری جو ہے طاقت جو ہے وہ پاکستان کے ایٹمی توانائی پروگرام کے اندر ہے. اگر پاکستان کے پاس اگر یہ نہ ہو تو وہ تو ابھی بھی باز نہیں آتا آپ کا پڑوسی ملک. وہ تو آپ نے دیکھا نہیں کس طرح اس نے اپنے 2 جہاز بھیجے تھے، وہ تو ہماری ایئر فورس نے گرا دیے. ایک اور بات جو آپ چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں، بہرحال میں آپ کو خبر کے طور پہ بتا رہا ہوں، تبصرہ ابھی وقت نہیں ہے اس میں تبصرہ کیا جائے. کراچی کے اندر 13 رکنی ایک گینگ پکڑا گیا ہے. آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں یہ بلوچستان کے اندر بہت زیادہ دہشت گردی شروع ہو گئی. یہ 10 بندے تو بھی پرسوں شہید ہوئے ہیں، 10 فوجی. 10 شہید ہوئے ہیں، اور اچانک یہ کیسے بات آ گئی. 13 رکنی وفد پکڑا گیا ہے جو کہ ایران کے ایما پہ کام کر رہے تھے. یعنی گویا اب پاکستان کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ایران نے ایک دفعہ پھر اسٹیپ دا ڈیگر جو بیہائنڈ، آپ کے خنجر میں پھر سے خنجر گھونپا ہے. وہ ایک یعنی ہنڈی چلانے والی کمپنی تھی، پیسے ایکسچینج ریٹ والی کمپنی تھی. اس کے بظاہر اس کے سامنے رکھا ہوا تھا، اور پیچھے اس کے جو ہے کام ہو رہا تھا. جب ریڈ کیا گیا تو اس کے دروازے کے کھول کے پیچھے گیا تو پیچھے دیکھا وہ آدمی بیٹھے ہوا، اور انہوں نے ہماری ایجنسیوں نے باقاعدہ طور پہ ریڈ ہینڈڈ ان لوگوں کو را کے ساتھ چیٹ کرتے ہوئے واٹس ایپ پکڑ لیا. ایک تو یہ بات. پھر آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، یہ بھی عقدہ کھلا ہے کہ ابھی تک ایران جو ہے اس کے یعنی ایران کا ایک شہر ہے سریاب، اس کے اندر یہ جتنے بھی بلوچی ہیں ٹیررسٹ والا ان کو باقاعدہ پناہ دے رکھی ہے. اور وہاں جو ہاسپٹل ایئر فورس کا جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ ایرانی ایئر فورس کا ہاسپٹل، وہ ان سب کی لک آفٹر کر رہا ہے، ان سب کی نگرانی کر رہا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں افغانستان کے طالبان کے ساتھ بھی یہ شکایت شروع ہو گئی ہے
کہ بھی آپ پاکستانی طالبان جو TTP ہے اس کے اوپر آپ ایک طرف صلح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسرا بندے کنٹرول نہیں کر رہے، ہوں، وہ بھی یعنی وہ آپ اپنے کے فینسز گرا رہے ہیں سر، آپ کے فینسز طالبان گرا رہے جی ہیں، جن جی کے ساتھ بالکل جن کر کے رہے اوپر ہیں۔ انہوں نے بڑا رکھا تھا کہ یہ ہمارے اب رہیں گے۔ اب یہ بات بہرحال یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ یہ طالبان جو اس وقت افغانستان میں جو حکومت کر رہے ہیں، یہ کوئی ایک گروپ نہیں ہے، کئی گروپس ہیں جو شامل ہوئے ہیں ایک جگہ پہ، مطلب ہے، اور ان پہ یعنی اتحاد ہوتے ہوتے، انتظام ہوتے ہوتے، مطلب ہے ایک تھوڑا وقت لگے گا، وہ قبائلی نظام ہے، اور اس وقت جو قبائلی حکومت چل رہی ہے، وہ باقاعدہ آپ سمجھیں کہ جس طرح یعنی باقاعدہ بیوکریسی کی حکومت ہوتی ہے، ایسی حکومت نہیں چل رہی وہاں پہ، مطلب ہے۔ چلیں، لیکن یہ ہے کہ وہ تو معاملہ پاکستانی تعلق سے جو افغان تعلق سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وقت لگے گا، وہاں پہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو TTP ہے جو کہ نورستان سے بیٹھی ہے، دوسرے علاقوں سے کر رہی ہے، مطلب ہے اس کے پیچھے آپ جانتے ہیں کون سی قوتیں ہیں، مطلب سر وی ہیو ٹو دی ریپ اپ میں تو آپ انشاءاللہ سے تعالی پہلے ہی کہا تھا کہ اس کے اوپر اگلے پروگرام کریں گے سر، آپ نے سوال پورے پروگرام کا کیا اس ہے۔ کے اوپر اگلا پروگرام کریں گے سر انشاءاللہ تعالی، نیکسٹ ویک اس کے اوپر ہم یہی ٹاپک رکھیں گے اور اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ ٹل دین سر، السلام علیکم سر۔